खुदा आपके साथ हो। खुदा यीशु मसीह के जिंदा और जलाली बबरकत नाम में आप सबका सलाम और खुदावंद की सलामती आप सब पर हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस दिन के लिए जो खुदा ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा और ये फजल बख्शा कि आज हम इस गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर सके। आमीन आमीन। तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मुझसे पहले 6 वो अल्फाज जो यीशु मसीह ने सलीब पर दुख की हालत में बोले थे बयान हो चुके हैं। पहला जो कलमा माफ़ी का बेटी मुस्कान ने बड़ी खूबसूरती से आप तक पहुंचाया और दूसरा कलमा निजात का बेटी अलीना ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से आप तक पहुंचाया और तीसरा कलमा जो मोहब्बत का है बेटी मीना ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से आप तक पहुंचाया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और चौथा कलमा जो कफारा का कलमा है बेटे फिजान ने आप तक पहुंचाया और उसके बाद पांचवा कलमा जो जिस्मानी दुख का कलमा है बेटे नुमान ने आप तक बड़े ही खूबसूरत तरीके के साथ पहुंचाया और छठा कलमा जो फतेहमंदी का कलमा है बेटी क्रिस्टी ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से आप तक पहुंचाया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और अब वक्त है 7वें कलमे की जानिब बढ़ने का। वो अल्फाज जो यीशु मसीह ने 7वां अल्फाज दुख की हालत में सलीब पर अपने मुंह से निकाला, हम उसकी जानिब बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि बेटी ज़ैनब आएगी और 7वें कलमे की तलावत आपके सामने पड़ेगी। लूका की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत को पढ़ेगी बेटी। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपके सामने 7वें कलमे की तिलावत करूंगी। लूका 23 बाब 46 आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। आमीन आमीन। खुदा की कलाम का पढ़ा और सुनो जना हम सब के लिए भाई से बढ़कर तो खुदा उनका शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। लिखा है कि फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर लिखा है कि उसने दम दे दिया। आमीन आमीन। ये 7वां कलमा है जो हमें नजर आता है कि यीशु मसीह अपनी रूह को खुदा बाप के हाथ में सौंप रहा है। यह स्पुर्दगी का कलमा है। और मेरे अजीजों, ये जो कलमा है जो यीशु मसीह ने पीछे 6 कलमे जो उसने बोले, उसमें हमें माफी नजर आती है, हमें मोहब्बत नजर आती है, हमें निजात नजर आती है, हमें कफारे के मुतल्लक नजर आता है, और हमें जिस्मानी दुख भी नजर आता है, और हमें फतेहमंदी भी नजर आती है। मेरे अजीजों, पर ये जो 7वां कलमा है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो माफी की शिफायत कर रहा है, वो जो निजात की शिफायत कर रहा है, वो जो कफारे के मुतल्लक बात कर रहा है, वो जो जिस्मानी दुख के मुतल्लक बात की जा रही है, और जो फतेहमंदी के मुतल्लक बात की जा रही है, ये जो 7वां कलमा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पिछले 6 कलमात गुजरे हैं उसका ये हासिल कलाम है। जैसे अक्सर हम कुछ बीज बोते हैं और बोकर इंतजार करते हैं, और एक वक्त आता है कि फिर हम उसमें से फल लेते हैं, हासिल करते हैं, काटते हैं और जमा करते हैं। ये जो 7वां कलमा है, ये रिजल्ट का कलमा है। आमीन।
جیسے بچے ایگزام دے رہے ہیں، بہت سے بچے ایگزام دے رہے ہیں اور بہت سے بچوں کا ایگزام ہوا ہے اور اس کے بعد پھر رزلٹ آتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ 7واں کلمہ جو ہے یہ رزلٹ کا کلمہ ہے. یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ رزلٹ سامنے آتا ہے. لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ سیم الفاظ جو ہے ہم زبور نویس، زبور کی کتاب اس کا جو 31واں زبور اس کی 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سیم الفاظ وہاں پر ملتے ہیں کہ اے خداوند میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ سیم الفاظ ہمیں زبور 31 اور اس کی 5 آیت میں نظر آتے ہیں کہ یسوع مسیح نے وہ لفظ وہ جو آیت لکھی سے دہرایا. اور پھر جب ہم اسے مزید متی 27 باب کی 50 اور 51 آیت کو پڑھتے ہیں، نکالے میرے ساتھ متی کی انجیل 27واں باب اس کی 50ویں اور 51 آیت کو پڑھے ذرا اسے نکالے پڑھے اسے ذرا. یہاں پر ہمیں رزلٹ پر ہم نے غور کرنی ہے. کس پر غور کرنی ہے جی؟ رزلٹ پر کہ یسوع نے جب جان دی تو رزلٹ کیا نکلتا ہے. آمین. صرف یہ نہ دیکھیں کہ یسوع نے جان دے دی اور سارا کچھ مکمل ہو گیا، اب رزلٹ کی باری ہے کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے. آئیں نکالے پڑھیں. یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئی. آمین آمین. لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. جب یسوع مسیح نے جان دی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مشن جو باغ عدن سے خدا نے جسے ایک سکیچ لیا تھا کہ تو ایک کواری حاملہ ہوگی، وہ سکیچ جو خدا نے باغ عدن سے دیا تھا وہ یہاں پر آ کر جب یسوع مسیح نے جان دی تو وہ تمام کام مکمل ہوتا ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے باغ عدن میں جب انسان نے گناہ کیا تو لکھا ہے کہ خدا جب سزا دیتا ہے تو عورت سے کہتا ہے میں تیری اور سانپ کی نسل میں کیا ڈالوں گا جی؟ عداوت ڈالوں گا. اور میرے عزیزوں اس بات پر غور کریں، اور جب یہ عداوت خدا اور انسان کے درمیان آئی تو اس کے درمیان ایک پردہ تھا جو مقدس کا پردہ ہے، جس کی اونچائی جو ہے پہلے جو پرانی ہیکل تھی اس کے مطابق بائبل بیان کرتی. جب ہم سے پہلے سلاطین کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے کہ اس کی جو اونچائی تھی جو ہیکل کی وہ 30 ہاتھ بلند تھی، یعنی کہ جو اس کی ہائٹ ہے 30 ہاتھ جتنی بلند تھی. اور پھر اس کے بعد جب دوسری بار ہیکل کی تعمیر کی گئی تو اس کی ہائٹ بڑھا کر 40 ہاتھ تک کر دی گئی. اور اس کا جو جب جائزہ لگاتے ہیں فٹ میں تو یہ تقریباً نہیں بلکہ بالکل ایگزیکٹ 60 فیٹ اس کی ہائٹ بنتی ہے کہ وہ جو پردہ مقدس کا اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹا اس کی جو ہائٹ تھی وہ 60 فیٹ تھی اور اس کی جو موٹائی تھی وہ 4 سے 5 انچ اس کی موٹائی تھی. اور اس کے وزن کے متعلق نہ تو کوئی ہسٹری بیان کرتی ہے اور نہ کوئی مفکر بیان کرتا ہے، نہ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کا وزن کلو میں تھا، من میں تھا یا ٹن میں تھا. اس کے وزن کے متعلق بیان نہیں کرتی ہسٹری. اور یہ جو پردہ ہے اس کے متعلق بیان کرتے کہ یہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی دونوں سائیڈ پر ایک گھوڑا اس طرف بھگا دے اور ایک گھوڑا اس طرف بھگا دے تو پھر بھی یہ جو پردہ ہے نہیں پھٹتا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ وہ کام جو گھوڑے اور رتھ نہیں کر پائے وہ یسوع مسیح نے کہا. اس نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور لکھا ہے کہ جو ہی اس نے جان دی وہ رشتہ جو ٹوٹا ہوا تھا, وہ کنیکشن جو ٹوٹا ہوا تھا, وہ باپ جو پوشیدگی میں تھا, وہ باپ جو پردے کے پیچھے تھا, وہ پردہ جو گھوڑوں سے نہیں پھٹتا, وہ پردہ جو ٹنوں میں جس کا وزن ہے, وہ پردہ جو 7 فیٹ کا ہے اور مضبوط ہے اور جس کے پیچھے جانے کی کسی عام شخص کو یا کسی عام کاہن کو کوئی بھی اجازت نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب آپ کو اور میرا منجی کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور اس نے جان دی, اس کا دم نکلا, تو لکھا ہے کہ وہ پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا. آمین آمین. اور لکھا ہے کہ چٹانیں دھڑک گئی کہ وہ خدا جو پوشیدگی میں تھا وہ خدا ظاہر ہو گیا, سامنے آ گیا. اور جب وہ خدا سامنے آ گیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ رزلٹ اچھا نکلا. آمین. وہ رزلٹ بڑا اچھا نکلا کہ وہ جس متعلق میرا اور آپ کا منجی یسوع مسیح کنواری عورت سے پیدا ہو کر آیا, وہ مشن اس نے پورا کیا. آمین. وہ مشن اس نے کیا کیا؟ پورا کیا. کیونکہ میرا اور آپ کا منجی اسی لیے آیا تھا کہ وہ جو درار ہے, جو باپ اور انسان, خدا اور انسان کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں ختم کیا جائے, وہ کنیکشن جو ٹوٹا ہوا ہے اسے بحال کیا جائے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے اور میرے منجی یسوع مسیح نے اس مشن پر فتح پائی. آمین آمین. اور میں سوچ رہا تھا کہ اکثر میاں بیوی کی جب لڑائی ہوتی ہے یا اکثر رشتہ داروں میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک شخص ایسا آتا ہے جو صلح کرواتا ہے. جو کیا کرواتا ہے جی؟ صلح کرواتا ہے. اور صلح کروا کر وہ شخص چلا جاتا ہے. وہ شخص صلح کروا کر چلا جاتا ہے اور آگے رشتہ کس نے بحال رکھنا ہوتا ہے؟ ان دونوں خاندان نے یا میاں بیوی نے اس رشتے کو بحال رکھنا ہوتا ہے. پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا منجی یسوع مسیح جو ہے, جس نے باپ کی اور آپ کی اور میری صلح کروائی خدا کے ساتھ, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ صلح کرا کر چلا نہیں گیا. اس نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. اس نے کہا تیرے ماں باپ رشتہ دار تجھے تنہا چھوڑ جائیں گے, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب پھر گناہ کرتے ہیں, جب ہم پھر بدی کرتے ہیں, تو ہمارا خداوند, ہمارا منجی, ہمارا آقا ایسے اپنا خون ہاتھوں میں پکڑ کر کہتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر دے, میں نے یہ خون ان کے لیے بہا دیا ہے. آمین. تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں, اگر یسوع مسیح نے جان دے کر وہ رابطہ قائم کروایا ہے تو وہ کوئی رابطہ عام نہیں ہے. اس رابطے کو قائم کرنے کی کوشش کریں, پھر سے اس رابطے کو قائم کریں خدا کے ساتھ جو آپ نے اپنی بدی, اپنی حرکتوں کی وجہ سے پھر سے توڑ رہے ہیں اور پھر سے خدا کو آپ پوشیدگی میں بھیج رہے ہیں. میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی روشوں پر غور کریں. خدا کا بندہ کہتا ہے, پولس رسول, کیا تم پھر سے یسوع کو مصلوب کروانا چاہتے ہو؟ ہاں جی, کروانا چاہتے ہو. کتنے لوگ ہیں جو پھر سے یسوع کو مصلوب کروانا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کروانا چاہتے ہیں یسوع کو پھر سے مصلوب؟ اب وہ بتائیں جو نہیں کروانا چاہتے پھر سے یسوع کو مصلوب. ذرا ہاتھ دکھائیں, ذرا دونوں ہاتھ دکھائیں. آپ یسوع کو دوبارہ مصلوب نہیں کروانا چاہتے تو پھر اپنی روشوں پر غور کر لے, کیونکہ اب یسوع جان دینے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ وہ انصاف کرنے کے لیے آئے گا کہ میں نے تیرے لیے خون بہایا, تو نے اس خون کی قدر نہیں پائی, چل اس آگ کی جھیل میں. میں نے تیرے لیے خون بہایا, تو نے اس خون کی قدر پائی, تو میرے ساتھ مل کر فرشتوں کا انصاف کرے گا, بائبل میں لکھا ہے, خدا فرماتا ہے. تو میرے عزیزو غور کر لیں کہ آپ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. آمین. آپ یسوع کو دوبارہ مصلوب ہونے کے لیے نہ تیار کریں بلکہ
इस बात के लिए खुद को तैयार करें कि यीशु की दूसरी आमद सानी हो और वो हमारे दरमियान आए। आमीन, आमीन, आमीन। तो खुदा आपको और मुझे इस कलाम की सलाह से बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे उस खुदा की हजूरी में। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, प्रेज़, हालेलुया, ग्लोरी।